बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है और जो आज की मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और ये जुमला रस्मी जुमला नहीं है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में उर्दू बोलने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, शेर व शायरी से, लफ्ज़ से, हर्फ से मोहब्बत करने वालों के लिए इफ्तिखार आरिफ साहब का जो तारुफ़ है वो उनके पास मौजूद है। तो ज़्यादा तारुफ़ नहीं, सिर्फ चूँकि मुमताज़ शायर हैं, साबिक सदर नशीन मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान हैं, साबिक चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर्स हैं, साबिक सरबराह उर्दू मरकज़ लंदन है, तेहरान में भी इको के जो सक़ाफ़ती इदारे के सरबराह रह चुके हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के शायर, अदीब, मारूफ़ माहिर लिसानियात, क्या क्या तारुफ़ है जो कि इफ्तिखार साहब का करवाया जाए। बेतहाशा शेरी मजमूए जिसमें कि 12वां खिलाड़ी, उसकी मशहूर नज़म जो हमें बचपन में से याद थी और अभी भी याद है थोड़ी बहुत, महरे दो नीम हरफ़े बारियाब, जहान मालूम बाग़े गुले सुर्ख, शहर इल्म के दरवाज़े पर किताब दिलो दुनिया, जो कि कुलियात हैं और मुकालमा। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं, मेरी बहुत खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है कि अदब का इतना बड़ा नाम, इतने बड़े सितारे हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी, आपने इस कदर शर्मिंदा किया, इस कदर नहीं, लफ्ज़ कम पड़ गए थे सर मेरे पास, मैं आपका तारुफ़ कराऊँ। और कुछ कहिए आप ही कि एक तो ज़ाहिर है कि हमने ईद पे ये नशिस्त आपके लिए रखी कि लोग शेर शायरी से बहुत रग़बत रखते हैं। मैंने आपको सुना मुशायरों में जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग आ जाते हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि इफ्तिखार आरिफ साहब को सुनना है। नहीं, देखिए अल्लाह ने बहुत करम किया, और उसमें बहुत यानी ये मेरा अक़ीदा भी है और मेरा तजुर्बा भी है कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों पर बहुत मेहरबान होते हैं और लुत्फ़ करते हैं, और जिनको वो लोगों के दिलों को उनकी तरफ मुतवज्जे कर देते। तो बस ये मेहरबानी रही। हमने शेर वेर कहना शुरू किए तो हमारी लॉटरी निकल आई, और हमारी दो गज़लें जो थीं, मैडम नूरजहां ने गज़ल गाई दयारे नूर में तीरा शब। अच्छा, अब वो बिल्कुल नौजवानों के लिए तो उसमें कोई शायद कशिश होगी, और वो वक्त ज़रूरत काम आती होगी, तो वो उसकी शोहरत हो गई। अब मुझे ये लगा कि भाई देखिए ये तो काम बुरा नहीं है, इसमें लगना चाहिए। और मोहम्मद अली शेख की एक हमारे नौजवान, बिल्कुल नए नए, बेल बॉटम में एक चीज़ होती थी, मुझे तो अब उसकी पूरी तारीफ़ तौसीफ़ करना आती नहीं। पतलून का कोई एक तरीका होता था कि जिसमें खुले पांचों वाली, ऊपर से तंग, नीचे से खुले पांचे। जी हाँ, उन्होंने गज़ल पढ़ी, गाई, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, चार बहुत शर्मिंदा है। तो ये सब नतीजा ये हुआ कि शायरी वायरी शुरू हो गई, और संजीदगी से शेर कहने लगे। और फिर जो ऐसा मालूम होता था कि ये तय किया कि अब शायरी से फ्लर्ट नहीं कर सकते, कोई पास टाइम नहीं है कि आज आपने शेर कह लिया और कर, तो ये फिर तय करना पड़ता है। अगर ज़िंदगी की तरजीहात में अदब आपकी तरजीह अव्वल नहीं है, प्रायोरिटी 1, ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। चुनांचे फिर हमने टीवी छोड़ा, और टीवी छोड़कर हम चले गए बाहर मुल्क से। और हमसे जब टीवी छोड़ने के बाद जब आगा हसन आबदी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, इफ्तिखार साहब ये बताइए कि ये आपने लगा हुआ मेला क्यों छोड़ दिया। वो बहुत शाइस्ता आदमी थे और धीमी आवाज़ में गुफ्तगू करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई फ़ैसला जो है वो दलील की रोशनी में नहीं किया, दिल की रोशनी में। दिल जब जो मेरा दिल कहता है बस वो मैं करता हूँ। तो फरमान लगे कि दिल की भी एक मंतिक होती है जो हमारी समझ में देर से आती बिल्कुल, है, मगर उसको सुनना चाहिए। और फिर फरमाया कि अब फिर आपसे हमारा साथ नहीं होगा, कहकर उन्होंने
عزت بخشی اور بس ہم BCCI میں چلے گئے اور باہر چلے گئے اور لندن میں پھر اردو مرکز وغیرہ قائم ہوا. جی. تو جب ہم یہاں سے گئے تب یہ احساس ہوا کہ یہ جو زمین جو ہوتی ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور گھر جو ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور در بدر ہونے کے کیا معنی ہوتے ہیں اور آسودگی جو ہے وہ چیزیں مہیا ہو جائیں اور میسر آ جائیں تو کیا سکون بھی ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پہلے نہیں معلوم تھیں. یہ روحانیت بھی آپ کے اندر ایک ہے. اچھا اس پہ بھی میں نے آنا ہے کیونکہ آپ کا جو کلام ہے اور خاص کر کے اہل بیت کی محبت میں وہ تو امر کلام ہے. لکھنؤ سے تعلق ہے, زبان گھر کی باندھی ہے, اہل زبان ہے, تو یہ تو ضروری تھا کہ آپ کو شاعری کرنی تھی. شاعری جو ہے وہ اس میں خیال بھی ضروری ہے, اس میں ہزار چیزیں ہیں جو کسی شعر کو اچھا بنا سکتی ہیں, مگر پہلی بات بنیادی یہی ہے کہ لفظ جو ہیں وہ اس میں کیسے ہیں, اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے وہ اور کیا ہے. اور دیکھیے لفظ کا لمبی بحث ہے, اس کو مختصراً یہ کہ لفظ کی ایک صوت ہوتی ہے, اس کا در و بست ہوتا ہے, اس کی لہجہ اور چیز ہوتی ہے, لفظ کے ساتھ کون سا لفظ جوڑا جا سکتا ہے, کون سا لفظ نہیں جوڑا جا سکتا ہے, کیسے فیصلہ ہوگا, سماعتیں فیصلہ کریں گی, کس کی سماعتیں فیصلہ کریں گی, جن کا ذوق اچھا ہوگا, کس کا ذوق اچھا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اہل زبان یعنی وہ جو اہل زبان والا قصہ ہے وہ اہل زبان وہ ہے جو زبان کو جانتا ہے. یعنی دیکھیے اس وقت جیسے فیض صاحب جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئے, راشد ہیں, فیض ہیں, میرا جی ہیں, مجید امجد ہیں, منیر ہیں, اختر حسین جعفری ہیں, فراز ہے, یہ سب جو ہیں, ناصر کاظمی ہیں, یہ سب کے سب جو ہیں یہ تو بڑے شاعر ہیں. اور ظفر اقبال ہیں, ان کے بیان کے بغیر تو اردو شاعری کا تصور. اور یہ سب وہ ہیں جن کا ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو زبان پر تسلط نہیں رکھتا. مجھے ایرانیوں کا یہ لفظ اچھا لگتا ہے, کمانڈ کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, غلط کہ تسلط, کتنی آپ قدرت ہے آپ کسی لفظ کے بیان کی. تو شاعر کا یہ ٹول ہے. انگریزی کے جو ہمارے 20ویں صدی کے بڑے آدمی ہیں, پاؤنڈ, انہوں نے کہا کہ ایک خط میں کہ یہ سب تو یہ ٹولز ہیں سب سے زیادہ. اتنا معاشرے میں شور ہے, ہر طرف آوازیں اونچی ہیں, لہجے اونچے ہیں, لفظ کی کوئی حرمت نہیں باقی رہی ہے. جو ڈاکٹر عارفہ سیدہ بھی کہتی ہیں کہ زبان کی آبرو نہیں رہی ہے, زبان کی آبرو کا کوئی سلسلہ نہیں رہا. ایسے میں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ نعمت ہے. تو شاعری کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی لوگ سننا چاہتے ہیں اچھی گفتگو؟ لفظ کبھی بے توقیر نہیں ہوتا. جو زندہ لفظ ہے اس کو کوئی آدمی بے توقیر نہیں. میں نے کہیں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو لفظ لکھنے کی توفیق نہیں دیتے تائیں کہ وہ اس کی حفاظت نہ کریں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو فارسی عامی زبان سمجھ سکتے ہیں مگر اقبال کو پسند کرتے ہیں, اس کے باوجود کہ ان کی شاعری مشکل زبان میں لکھی گئی. جی ہاں, فیض صاحب کی شاعری بہت آسان شاعری نہیں ہے. اختر حسین جعفری یا مجید امجد کی شاعری مشکل شاعری ہے, لیکن لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو فیض صاحب ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں. پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں, مثلا شیخ ایاز ہیں سندھی زبان میں, ہمارے تنویر عباسی ایک ہمارے شاعر تھے, اجمل خٹک ہیں, جیسے گلخان نصیر ہیں, عطا شاد مرحوم تھے, قلندر مومند ہمارے ادیب ہیں. اگر ان لوگوں کو آپ دیکھیے اور ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ
مشترکات بہت ہیں. یہ سب لوگ وہ ہیں جو اپنی زمین سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جی ہاں, اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئی اچھا یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, دنیا کا کوئی ادیب اور شاعر ایسا نہیں ہے تاریخ میں جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہو اور عدل کے مخالف ہو. آپ دیکھیے گا کہ لاطینی امریکہ میں کیسے کیسے شاعر پیدا ہوئے, کیسے کیسے ناول نگار, افسانہ نگار پیدا ہوئے. بالکل, یعنی یہ تو صدی ہی جو ہے وہ پابلو نیرودا اور گیبریلا مسٹرال اور گارسیا مارکیز سے, یعنی پولو فریرے, یہ جو بڑے لوگ ہیں لاطینی امریکہ کے, ان سے. اگر افتخار صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اتنے شعر لکھے ہیں, اتنی کتابیں لکھی ہیں, تو آپ کی جو پسندیدہ کوئی نظم یا کوئی غزل ایسی جو کہ آپ کہیں کہ یہ میری سب سے ویسے تو یہ بہت مشکل سوال ہے اور آپ کے لیے انتخاب بھی مشکل, لیکن پھر بھی کچھ تو ہوگا کوئی کلام کے جو کہیں کہ یہ میرے دل کے قریب ہے. دیکھیے میں ایک بہت ہی بزدل آدمی ہوں, اور میں یعنی بہت, میں نے جسے کہتے ہیں نکل کر نہیں کھیلا. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ارندھتی رائے نے اس کو اسپیل آؤٹ کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیویزم, ایک چیز ہوتی ہے لٹریری ایکٹیویزم. تو جو لٹریری ایکٹیویزم ہے وہ جیسے فیض صاحب کا ہے, جیسے محمود درویش کا ہے, جیسے پابلو نیرودا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ادب کے جو تقاضے اور معیارات ہیں اس پر, جو اس کی جمالیات ہیں اس کو ڈیمیج کیے بغیر احتجاج کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ڈیفائنس, پروٹیسٹ وغیرہ وغیرہ. وہ میں نے کیا, اور اب وہ اچھا کیا برا کیا نہیں معلوم. اور نظمیں بھی غزلیں بھی میں نے لکھی, اور کوئی یعنی کسی, یہ میں نے ضرور ایک بات آپ سے کہوں اور آپ کے توسط سے, کہ میں نے کبھی کسی کے کہنے پہ شعر نہیں لکھا, میں نے کسی کی فرمائش پہ شعر نہیں لکھے, میں نے کسی وقتی ضرورت کے تحت شعر نہیں لکھے. بس وہی شعر لکھا جو میرے دل میں آیا. اب وہ اچھا شعر لکھا, کمزور شعر لکھا, اگر کسی کو پسند آیا ٹھیک ہے, نہیں پسند آیا, مگر لکھا میں نے وہی جو میں نے میرے جو میرے دل میں تھا وہ میں نے لکھا. کوئی لفظ میں نے خلاف. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بہادر نہیں تھے, مگر آپ تو بہت بہادر تھے. حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا. دیکھیے وہ والی بات جو آپ نے کہی وہ ایک بالکل اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مشکل زمانوں میں اپنے لیے خیمہ عافیت تلاش کیا, اور وہ خیمہ عافیت تھا خیمہ حسینی. ظلم کے خلاف نبرد ہونے کے لیے مجھے ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی, اور وہ پناہ گاہ مجھے ان کی ذات گرامی میں نظر آئی کہ میں ادھر جا سکتا ہوں. اور میں نے جب پہلی دفعہ آسمان, ابھی میری شعری سفر کا آغاز تھا کہ میں اس طرح کی غزلیں لکھ رہا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا جس کے شعر, اس زمانے میں نے غزل لکھ دی کہ وہی پیاز ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. یہ آری میں لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا, جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا. سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر, کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. اچھا, دونوں غزلیں جو تھیں وہ جسے کہتے ہیں تلے اوپر آئیں, اور اچانک یہ گفتگو ہونے لگی کہ یہ تو ساجی وہ غریب آدمی ہے, اس کو تو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ سلام کیسے کہتے ہیں اور سلام میں غزل کیسے کہتے ہیں. اس نے غزل میں سلام لکھنا شروع کیا. اچھا,
اب جناب والا مجھ پر ایک ہندوستان کے کرٹک تھے پروفیسر گوپی چند نارنگ، انہوں نے ایک مضمون باندھا کربلا کا شعری استعارہ اور استخارہ ہے نا، اور انہوں نے میری شاعری میں ڈھونڈا کہ کیوں استعارہ ہے اور یہ کیا. فیض صاحب نے مہر دنیم کا دی بادشاہ لکھا، اس میں یہ بات لکھی کہ افتخار نے یہ کام کیا، چھوٹا سا کام کیا، مگر مجھے خوشی کہیے، اطمینان کہیے کہ مجھے شمار کیا جانے لگا. اب میں نے جیسے سلام بھی لکھے تو مختلف لکھے، جیسے جس کا مصرع آپ نے سنایا کہ یہ سلام اور طرح کے ہیں، یہ اس طرح کے مذہبی شاعری نہیں ہے. ایگزیکٹلی. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو اب یہ میں نے اس کو کانٹمپریری سچویشن سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. افتخار صاحب، اس شعر نے جبر کے دور میں مجھے بہت مضبوط کیا. جی ہاں. اور یہ شعر جو ہے جب بہت مشکل تھی پچھلے دور میں، تو ایک دم سے سامنے جب بھی آیا تو اس نے ایک نئی طاقت دی ہے، ایک نیا جذبہ دیا. اب دیکھیے، میں لندن میں تھا کہ یہاں ایک واقعہ ہوا اور ایک شخصیت کو ظلم کی طاقتوں میں انہیں ایلیمینیٹ کر دیا گیا. یعنی ابھی تو ان کے نام کے لینے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی بھٹو صاحب کی ذات گرامی تھی، ہم انہیں آئیڈیلائز کرتے تھے. ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور میں ایک جو ماڈسٹ بگننگ سے میرا ابھی بھی تعلق ہے، پہلے بھی تھا، تو میرے لیے یہی تھا کہ ایک آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے ہماری. چنانچہ اور بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی بزرگ اس میں شامل ہیں اور یہ بھی بزرگ شامل ہے. اب ہم چلے گئے اور ہم نے دیکھا. اب آج تو ہم لندن میں تھے کہ وہ واقعہ ہوا اور میں نے ایک نظم لکھی. اب وہ جو کربلا کا استعارہ تھا، وہ جو تھا وہ نظم کی صورت میں اس میں منتقل ہوا. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. واہ. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی. سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. اچھا جناب، بہت اس کی شہرت وغیرہ ہو گئی. اور یہاں جب یہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو اخباروں میں ایک سرخی لگی، اردو کے اخباروں میں، کہ کسی نے یہ بیان دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے ان کو لٹکا دیا اور کوئی ہر طرف سکون ہے. اب میں نے اس کا ٹکڑا تھا وہ میں نے لے لیا، سکون ہے. اور ہمارے دوست اعتزاز احسن اور مصطفیٰ قریشی، یہ دونوں، ان دونوں نے انہوں نے جلسوں میں یہ نظم پڑھنی شروع کی. مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی، متاع صبر وحشت دعا کی نظر ہو گئی، امید اجر بے یقینی جزا کی نظر ہو گئی. نہ اعتبار حرف ہے، نہ آبرو خون ہے، سکون ہی سکون. اچھا، اب کیا ہے کہ ایک دم سے میری جو رومانوی شاعری کی جہتیں تھیں وہ کسی اور طرف
وہ غائب ہو گئی. یعنی بالکل ایسے معلوم جیسے میں کبھی ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا تھا مگر میں نے دیکھا کہ 70 برس تک لوگ ایسی شاعری کر رہے ہوتے ہیں چشم رخسار کی گلزار کی. چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب. آپ کی شاعری میں عکس جو ہے وہ دوسرا نمایاں ہے, یہ جو آپ کہے تھے کہ غم دورہ زیادہ نظر آتا ہے. دیکھیے کیا ہے کہ جیسی زندگی گزاری, کوئی میں نے آپ سے کہا آپ میری چھوٹی ہیں, بچوں کی طرح ہیں بیٹے, کبھی یعنی ہر ایک کا مختلف رد عمل ہوتا ہے. میں کوئی بہت ہی پارسا آدمی نہیں رہا اور اچھا آدمی بھی نہیں رہا اور سب کچھ, لیکن یہ ضرور تھا کہ جو مجھ کو جیسے جوانی نہیں آئی, زندگی میں لوگ آئے مگر کوئی آدمی اتنا ضروری نہیں تھا کہ جو میرے بنیادی اہداف زندگی کے تھے اس سے مجھ کو منحرف کر دیتا یا جس کے لیے میں اپنا راستہ بدل لیتا. ایسا میں نے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا زندگی کی ترجیحات ہوتی ہے, تو وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کیسے شعر لکھے. مجھ سے نہیں لکھے گئے اور شاید میرا وہ اس طرح کا رجحان نہیں رہا, آپ کا نہیں رہا. اچھا پھر میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں. ایک ہماری دوست کہنے لگی کہ افتخار عارف کو بہت مذہبی شاعری ہے, روحانی شاعری ہے, کوئی اس طرح کی ایسی جہتیں. تو میں نے کہا کہ بھائی جو میرا دل کہہ رہا ہے. اچھا مجھے زندگی میں کامیابی ایک چیز ہوتی ہے, جی ہاں, مرتبے کی کامیابی, منصب کی کامیابی, شاعری کی مقبولیت کی کامیابی, زندگی میں اور چیزیں سب چیزیں نہیں ملی, لیکن جو چیزیں مہیا ہوئیں, میسر آئیں, تو وہ اتنی تھیں کہ اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے کسی قسم کا. بالکل. احمد جاوید صاحب نے آپ کے بارے میں کیا خوبصورت کہا ہے کہ اتنی تنہائی کو جس طرح سے انہوں نے اوڑھا ہے یا اس کا خیال رکھا ہے اس کے اندر بھی اپنا, بڑی بات ہے یہ. افتخار صاحب, وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور آپ کو تو ہم گھنٹوں سنتے رہیں تو لگے گا کہ بس چند ساعتیں ہوئی ہیں. آپ کی شاعری زیادہ سے زیادہ سننا چاہ رہی ہوں, یہ اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے, تو اپنی پسندیدہ نظمیں جو ہیں وہ سنائیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ شاعر آپ کے بھی کوئی ہوئے ہوں گے جن سے انسپریشن ملتی ہوگی. ہاں, میں نے اپنی میرے 3 شاعر جو ہیں وہ مجھ کو میرے رول ماڈل ہیں, میں نے کچھ ان سے سیکھا. اور تلخ کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ میں نے سیکھا مثلا یگانہ سے. کیسے کچکلاہی کیسے نبھائی جا سکتی ہے یہ میں نے سیکھا آتش سے. مثلا لفظ کیسے سنبھالے جا سکتے ہیں یہ میں نے سیکھا انیس سے. واہ. میوزیکیلٹی جو ہے لفظوں کے درمیان یہ میں نے سیکھی اقبال سے, اور کچھ بھی میں نے میر سے سیکھا ہوگا. یہ 3-4 شاعر ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں اور میں ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں, اور یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. ہمارے زمانے میں کچھ شاعر تھے جو مجھے اچھے لگتے تھے, جیسے سلیم احمد صاحب مجھے اچھے لگتے تھے, مجھے ناصر اچھے لگتے تھے, مجید امجد بہت اچھے, فیض صاحب ظاہر ہے سب کو اچھے لگتے ہیں. اور ہماری بہت یہاں ایک باقی صدیقی ایک شاعر تھے جو مجھے بہت پسند تھے. بہت کم لوگ ان کو یہاں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کا مامیز آدمی تھے مگر وہ بہت اچھے شاعر تھے. وہاں کراچی میں رسا چغتائی ایک شاعر, جان سے ہماری بہت دوستی بھی تھی, اور وہ میں ان کو بہت پسند کرتا تھا. جان کا جو لب و لہجہ تھا بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاعر. بالکل. تو اچھا اب کیا ہے کہ لیکن میں نے کسی کی طرح کے شعر نہیں کہے.
اپنی طرح اپنی زمین اپنے خیال کے ساتھ. کوئی اچھے شعر برے شعر جو میرے دماغ میں آیا بس وہ میں نے بہت محنت بہت کی اور میں نے بہت کم کہا اور اب نہیں معلوم کیسے کہا لیکن کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے بہت محبت کی اور پذیرائی بہت ہوئی اور لفظوں میں جان ہوتی ہے تو اثر تو تبھی ہوتا ہے نا. جی. اور یہ ضرور ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ کو بہت میں پڑھتا رہتا ہوں اور زندگی میں نے کوئی کام نہیں کیا پڑھنے لکھنے کے علاوہ. آسمان چیزوں سے مجھ کو کبھی محبت نہیں رہی. میرا جی چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, اتنے مجھے فراہم ہو جائیں میں کتاب خرید سکوں, کپڑے سلیقے کے پہن سکوں اور بس. کبھی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. مشاعرے کی وجہ سے سفر بہت میسر آ جاتے تھے. کبھی دنیا میں تمام جگہیں آیا گیا. اتنے میرے ترجمے ہوئے, کوئی سوویت یونین کے زمانے میں اور ایران میں رہا. تو آپ یقین کیجیے گا آپ ایران جائیے اور علماء میں بھی اور ادیبوں و شاعروں میں بھی اور سیاست کے لوگوں میں بھی رہبر معظم سے لے کر نیچے تک اگر آپ وہ یعنی آپ کا نام جانتے ضرور جی ہوں گے. بالکل بالکل. ہم بات کر رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اپنی کوئی پسندیدہ نظم یا کلام جو ہے وہ آپ آخر میں کچھ ہمیں سنائیے, ناظرین کو سنائیے. جی میں غزل آپ کو سناتا ہوں. جی. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے, جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. واہ واہ واہ. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم, کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. واہ واہ. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں, وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. واہ کیا بات ہے. وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند, وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. کیا بات ہے. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میرے مہرباں کا بھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے. کہاں کے نام و نسب, علم کیا فضیلت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر. سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. واہ واہ واہ. دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. واہ کیا بات ہے. فغان دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. معال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. واہ. قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا. قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو پھر شکایت کیا.
फरोग़ सनत कदावरी का मौसम है, सुबह कुएं पे भी निकला है कद्दो क़ामत क्या, कहाँ के नाम व नस्ब, इल्म क्या, फजीलत क्या। वाह वाह सर, जाते जाते 12वां खिलाड़ी अगर सुना दें, वो मेरा फेवरेट है, फेवरेट नज़्म है आपकी, और बचपन से हम सुनते भी रहे, कॉलेज में पढ़ते भी रहे। जी मैं खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या, जब खिलाड़ी है, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमले खुशकुन, एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है, उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, आखिरी विसिल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, इंतज़ार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, हर्फ ज़िंदा रहते हैं। और आप सब लोगों के देखने का शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशनगी रह गई है, किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फैसला आपका।